बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 21 अप्रैल है। आज ही के रोज़ अल्लामा इकबाल का जिस्म इस दार फ़ानी से कूच कर गया। आपका जिक्र जिंदा है, और आपका जिक्र क्यों जिंदा है, कई सेशंस में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो आज सुबह से मेरे दिल में था कि चलें हम पिछले साल भी मुझे याद है हमने हदिया पेश किया था। एक बहाना होता है बुजुर्गों को याद करने का, उनके जिक्र का। और ये जो अलिफ कबीला है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम वाले लोग, जो अपनी जिंदगियों में अल्लाह के जिक्र की माला परोते रहे, आज हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। और आपको मेरे दाएं बाएं दोनों असातिज़ा नजर आ रहे होंगे बुजुर्ग। वासिफ बासफ़ा और अल्लामा इकबाल के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है, और फिर अल्लामा इकबाल और मौलाना रूम के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है। तो अगर आप कभी गौर करें इस ताल्लुक के बारे में, तो आपको मुख्तलिफ जगह पर एक डोरी बनती हुई नजर आएगी, जिनको मैं अलिफ कबीले के लोग कहता हूँ। ये पूरा एक कबीला है, और इस कबीले के अंदर बड़ी मुमासलतें हैं, बड़ी मुशाबहतें हैं। ये आपकी सोच में, नज़रिए में, अफकार के अंदर, इजहार के अंदर बड़ा खूबसूरत एक रब्त है। अगर हम शुरू करें बुजुर्गों की सफ़ से, और इनके बारे में हम, इनकी मुश्तरका अक़दार के बारे में हम थोड़ी तहकीक करें, तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाती है। तो आज हम उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा से सवाल करेंगे कि उन्होंने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी से क्या समझा। आप में से बहुत सारे नौजवान तलबा और तालिबात जो अभी सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, खुदी के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, और हमारी ज़्यादातर वाकफ़ियत, मोर देन 80%, अनफॉर्चुनेटली वो इम्तिहानी नुक्ता नगाह से है या निसाबी नुक्ता नगाह से है। हम खुदी को सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमने, अगर कोई सवाल आ जाए कमरा इम्तिहान में कि अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर एक मुफस्सल नोट तहरीर करें, तो हम शायद फ़लसफ़े खुदी के बारे में बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। या अगर हम कभी कोई मुकाबला तकारीर हो और उसमें हमें मौजू ऐसा मिल जाए जिसका ताल्लुक इकबाल के फ़लसफ़े खुदी के साथ है, तो रटी रटाई तकरीरें जो हैं वो भी हमारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद कि फ़लसफ़े खुदी के बारे में बड़े ज़बरदस्त मुकालाजात लिखे गए, एमफिल और पीएचडी के लेवल पे इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए, थीसिस लिखे गए, लेकिन वो जो हायर सतह का, बुलंद सतह का इल्म था, वो बावजूद ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच सका। खुदी के उस तवाना फ़लसफ़े को, जिसको हमारे हर घर में और गली में पहुंचना चाहिए था, उसकी बाज़गश्त हमें उस तरीके से सुनाई नहीं देती। मेहराब व मिंबर पे कहीं कहीं पे मैंने सुना है अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी का हवाला ज़रूर आता है। फिर कहीं पे तकरीबात होती हैं, तो उन तकरीबात में भी फ़लसफ़े खुदी को बतौर हवाला लिया जाता है। अल्लामा इकबाल के खुदी के हवाले से जो अशार हैं, उनकी बाज़गश्त भी सुनाई देती है। लेकिन जब मैं हमेशा की तरह, जैसे मेरा मामूल है, मैं फ़ेसबुक की दुनिया हो, किताब की दुनिया हो, मेहराब व मिंबर हो, या कोई खानकाह हो, या कोई अदबी तकरीब का माहौल हो, तो मैं उस हाल कमरे से बाहर निकलता हूँ। आम ज़िंदगी में अपने बारे में गौर करता हूँ, चलते-फिरते किसी स्कूल, कॉलेज के माहौल से बाहर, ग्राउंड में, कैफ़ेटेरिया में, अपने गाँव और गली में, अपने शहर में, ये देखने की कोशिश करता हूँ कि वो बात जो कही जा रही है मेहराब व मिंबर पर, या वो बात जिसका खानकाह में बड़ा चर्चा है, क्या वो बात अमली तौर पर हमें अपनी आबादियों में नज़र आती है या नहीं? तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, और आप सब लोग इस बात से मुत्तफ़िक होंगे, कि इकबाल का वो तवाना फ़लसफ़े खुदी, जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने भी पीएचडीज़ की, वो बदकिस्मती से हमारी गलियों में,
ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں اس طریقے سے ہمارا راہبر نہیں بن سکا۔ آج ہم کوشش کریں گے استاد محترم واصف باصفا کی ایک بڑی نایاب تحریر جو آپ نے سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں 1977 کو، جب علامہ اقبال کی پیدائش کو، چونکہ آپ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، تو جب 100 سالہ تقریبات ہو رہی تھیں، یعنی 100 سال پورے ہوئے، تو تقریبات منعقد کی گئیں، اور ان تقریبات میں ایک مقالہ پڑھا واصف باصفا نے، اور اس مقالے کا عنوان جو تھا وہ اقبال اور فلسفہ خودی کے حوالے سے تھا۔ تو آج میں اپنی بات بالکل نہیں کروں گا، شروع میں نے آپ کو ایک میسج دے دیا، یہ میرے دل کا درد ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اکابرین اس بات پہ ضرور غور کریں کہ وہ جو ہمارے تھیسس ہمارے لائبریریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اتنے موٹے موٹے تھیسس جس کے اوپر لوگوں کو پی ایچ ڈیز اور ایم فل کی ڈگریاں جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں، وہ کتابیں لائبریریوں سے نکل کے عمل کی دنیا کا حصہ کب بنیں گی؟ کوئی ایسا سبب ہو جائے، کوئی ایسی سکیم بنائی جائے کہ وہ فلسفہ خودی ہر پاکستانی تک، گراس روٹ لیول تک وہ پہنچ جائے، اور اس کو سمجھ آ جائے کہ دراصل فلسفہ خودی کس قدر توانا فلسفہ ہے انسان کی سیلف اویئرنس کے حوالے سے، تاکہ وہ جان سکے، وہ کامیاب ہو سکے۔ میں ذاتی طور پر کوشش کرتا رہا ہوں، جتنے میرے لائیو سیشنز ہوتے ہیں، میں نے کبھی اس لفظ کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا، لیکن اگر آپ غور کریں گے، یا اب اس سیشن کے بعد اگر آپ دیکھیں گے، تو آپ کو میری پوسٹوں کے اندر، میری تحریروں میں، یا میرے لائیو سیشنز کے اندر فلسفہ خودی عملی طور پر کہیں نہ کہیں سے اس کی صورت آپ کو دکھائی دے گی۔ میں نے کوشش یہ کی اپنی زندگی میں اس فلسفے کو اپلائی کر سکوں، اور جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے، میں ان کے اندر اس کو اس طریقے سے ان کے اندر منتقل کر سکوں کہ انہیں احساس بھی نہ ہو، اور وہ فلسفہ خودی کو سمجھنا شروع ہو جائے۔ اقبال کے ہاں جو فلسفہ خودی ہے، یہ بڑا ایک زبردست تحریک کی شکل اختیار کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم من عرف نفسہ کے تحت اب تک جس کا ذکر ہم کرتے رہے ہیں، اپنے آپ کو جاننا، اپنے بارے میں اپنی شناخت کرنا، اپنے آپ کو ماننا شروع کر دینا، اور یہ سوچنا، یہ تفکر کرنا کہ میں کون ہوں، میری قوت کون سی ہے، میرے اختیارات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے زاویے ہیں خودی کے۔ علامہ اقبال کے ہاں فلسفہ خودی عمل کی صورت میں ڈھل جاتا ہے، حرکت کی صورت میں ڈھل جاتا ہے، یہ جامد فلسفہ نہیں ہے۔ اس فلسفے کے اندر ہمیں مرد کوہستانی بھی دکھائی دیتا ہے، شاہین بھی دکھائی دیتا ہے، یہ زاغوں کے تصرف سے دور ہے، یہ عقابوں کے نشیمن کی بات کرتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں ایمان کی وہ جھلک دکھائی دیتی ہے جو ہر وقت عمل، جہد مسلسل، یقین اور عزم پہم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا یہ فلسفہ میں دکھائی دیتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں واصف باصفا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اور ان کے قلم سے جو الفاظ نکلے، آپ نے فلسفہ خودی کے بارے میں جو مقالہ پڑھا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ اگر آپ ان کی شب چراغ دیکھیں، یا جنہوں نے مطالعہ کر رکھا ہے قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر کا، یا اگر وہ گفتگو کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، یا کبھی بیٹھے ہوں آپ کی محفل میں، تو واصف باصفا کی زندگی پر مولانا روم کی اور علامہ اقبال کی بڑی گہری چھاپ ہے۔ میں چونکہ ان کی تمام تصنیفات کا مطالعہ کر چکا ہوں، شاعری کا بھی، نثر کا بھی، اور کئی مرتبہ مجھے یہ توفیق ملی ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ واصف باصفا کے اندر علامہ اقبال کہاں کہاں پہ ہے، کس کس روپ میں ہے، چہرہ بدلی ہوا ہے، لیکن انہوں نے کس طریقے سے پی لیا تھا علامہ اقبال کو، کس طریقے سے اپنے اندر جذب کر لیا تھا، یا اقبال کے کلزم میں وہ جذب ہو گئے تھے، اس پہ ہم کبھی الگ سے بات کریں گے۔ صرف 2-3 ابتدائی باتیں ہیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک خودی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک سیشن میں ہم نے بات کی تھی، مدیہ کا غالباً سوال تھا عبادت کے حوالے سے، تو میرا ایک جواب تھا اس میں کہ عبد اور معبود کے درمیان جو تعلق ہے، جس کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے، اظہار ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے عبادت۔ عبد، عبادت اور معبود۔ اسی طریقے سے جو طالب ہوتا ہے، مطلوب تک جو اس کا رشتہ بنتا ہے وہ طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا طالب
اور مطلوب کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو اظہار ہو رہا ہے، وہ طلب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں زندگی میں جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، ایک میں ہوں، آپ ہیں، یہ ہمارا خود ہے، خود جس کو کہا جاتا ہے سیلف۔ اس خود سے خدا تک جو درمیان میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو ایک رستہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، میرے نزدیک وہ خود ہی ہے۔ گویا خود سے خدا تک جو ترجمانی ہے، جو ابلاغ ہو رہا ہے، وہ خود ہی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ خود ہی پہلا مرحلہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو خود ہی یعنی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو کیا قوت عطا کی گئی ہے، کیوں وہ مسجد ملائک تھا، کیوں ساری ملکوتی قوتیں اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئیں۔ تو علامہ اقبال کے ہاں اس تصور کا جاگ جانا اور اپنے آپ کو اس منصب پہ، اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کا ادراک کر لینا، یہ علامہ اقبال کے نزدیک خودی کا فلسفہ تھا ان کا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو چونکہ جیسے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علامہ اقبال کے بارے میں کہ ان کے اندر قدیم اور جدید امتزاج موجود ہے۔ ایک قدیم روایات تھیں جو اسلامی روایات تھی روشن، اور جو جدید زمانے کا فلسفہ تھا، سائنس تھی، لاجک تھا، جو منطق تھی، ان دونوں کا حسین امتزاج جو سید عطا اللہ شاہ بخاری کو نظر آیا کرتا تھا علامہ اقبال کی صورت میں۔ پھر اسی طریقے سے دیگر بزرگوں نے بڑا خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن استاد محترم واصف باصفا علامہ اقبال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میں ان کا مضمون پڑھوں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، مختصر سی نشست ہے۔ اور پھر اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے سوال ہوا تو درمیان میں، چونکہ عین ممکن ہے ہمیں بریک بھی لگانی پڑے، 10 بجے ایک اذان ہوتی ہے یہاں پہ، تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو واصف باصفا کی جھلک بھی محسوس ہوگی، واصف باصفا کا علامہ اقبال کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ نے جو پڑھا میں کوشش کروں گا اسی انداز میں پڑھ سکوں۔ جناب صدر، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے اقبال اور خودی۔ پیر رومی کی قیادت میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم دولت سے مالا مال ہو کر اقبال جب عرفان ذات کے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر وسیع و جمیل کائنات کے راز کچھ اس طرح منکشف ہونا شروع ہوئے جیسے عجائبات کا دبستان کھل گیا ہو۔ اس کا ذوق جمال اسے سرور و وجدان کی منزلیں طے کراتا ہوا بارگاہ حسن مطلق تک لے آیا۔ کائنات اسے مرکہ جمال نظر آئی۔ اس نے دیکھا، غور سے دیکھا اور دیکھ کر محسوس کیا کہ موتی، قطرہ، شبنم، آنسو، ستارے سب ایک ہی جلوے کے روپ ہیں۔ اسے قطرہ، دریا، بادل، جھیلیں، سمندر ایک ہی وحدت میں نظر آئے۔ اسے ذرے میں صحرا اور قطرے میں دریا نظر آیا۔ اس نے فرد اور معاشرے کی وحدت دیکھی، بھیڑ میں تنہائی دیکھی اور تنہائی میں ہجوم نظر آیا۔ اقبال کو یہ کائنات ایک عظیم دھڑکتے ہوئے دل کی طرح محسوس ہوئی۔ اس کے اپنے دل کی دھڑکن کائنات کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو گئی۔ اس نے جلوہ جانا کو ہر رنگ میں آشکار دیکھا۔ اقبال کو عشق نے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں انسان کو غیر از جمال یار کچھ نظر نہیں آتا۔ اس مقام پر انسان کہہ اٹھتا ہے، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ تو اس منزل دیدار حسن پر پہنچ کر انسان یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ مقام کیا ہے۔ صاحب منزل خود آئینہ ہوتا ہے، خود روبرو، خود نظر اور خود ہی محو نظارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اقبال اس مقام پر ٹھہرا نہیں۔ اس نے جلوائے حسن کائنات سے معنی کائنات کی طرف قدم بڑھایا۔ اسے حسن فطرت نے ایک عظیم پیام عطا کیا۔ اقبال نے غور کیا کہ یہ کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، حسن کیا ہے، عشق کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ماں بعد موت کیا ہے، عمل کا مفہوم کیا ہے، عقل کیا چیز ہے، حیرت کیا ہے اور جلوہ کیا ہے، رموز کیا ہے،
ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، سوز و مستی کیا ہے، سرور جاویداں کیا ہے، رحیل کارواں کیا ہے، لا کیا ہے، الہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، نور و ظلمات کیا ہے، غیاب و حضور کیا ہے۔ اسی تلاش و تجسس کے دوران اقبال کو اپنے فکر کی عمیق گہرائیوں میں آخر ایک روشن نقطہ دکھائی دیا، اور اس نقطے نے نقطہ کھول دیا، عقدہ کشائی کر دی۔ اقبال کو اشیاء اور اعمال کی پہچان عطا ہوئی۔ یہ نقطہ اسے حقیقت آشنا کر گیا، اسے کائنات کی علامتیں نظر آئیں، شاہین کا مفہوم سمجھ آیا، کرگس کے معنی سمجھ آئے، صحبت زاغ کی خرابی سمجھ آئی۔ اسی روشن نقطے نے اسے اشیاء کے باطن سے تعارف کرایا، رموز مرگ و حیات عطا کیے۔ اس نے گردش شام و سحر کا مقصد اسی نقطے کی روشنی میں دریافت کیا۔ یہ نقطہ پھیلتا تو کائنات بن جاتا، اور سمٹتا تو آنکھ کا دل، بلکہ اقبال کا دل بن جاتا۔ اسی روشن نقطے کو اقبال نے خودی کہا ہے۔ نقطہ نوری کے نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است۔ چونکہ یہ روشن نقطہ ہر چیز بھی ہے، ہر شے سے الگ بھی ہے، اس لیے اس کی تعریف مشکل ہے۔ خودی کیا ہے؟ ہر شے کی اصل ہے، یعنی اس شے کی بنیادی فطری قدر، جس سے اس شے کا قیام ممکن ہے اور جس کے بغیر وہ شے قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ انفرادیت ہے جو اس شے کو دوسری اشیاء سے علیحدہ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ یہ وہ تشخص ہے جس سے اس ذات کی بقا ممکن ہے۔ یہی وہ راز ہے جو کسی شے کے زندہ رہنے کا واحد جواز ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ بھی نہیں۔ در حقیقت خودی ہر قابل ذکر وجود کے باطن کی نورانی کلید ہے۔ خودی جذبہ اظہار حسن باطن ہے۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر نمود خودی، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ خودی جوہر ذاتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو کسی ذات کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق مٹ جائے۔ خودی ہر وجود میں موجود ہے اور اس کا اپنا علیحدہ وجود نہیں، زندگی کی طرح جو ہر ذی جان میں ہے اور خود میں نہیں، حسن کی طرح جو ہر حسین میں ہے اور اس کا اپنا مقام الگ، ٹھوس قابل محسوس وجود نہیں اور اس کا اپنا الگ ٹھوس قابل محسوس وجود نہیں۔ اس لیے خودی کو ایک علیحدہ مضمون کے طور پر سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ خودی کے بیان میں پیراڈاکس یعنی کول محال، ایک چیز بظاہر کچھ اور ہو لیکن اندر سے کچھ اور ہو، اس کے بیان میں پیراڈاکس ہونا فطری ہے، اور خودی کا تضاد نہیں، کیونکہ خودی فرد بھی ہے اور معاشرہ بھی، خودی تلوار بھی ہے اور تلوار کی دھار بھی، خودی مستی لا یحزنون بھی اور سوز دروں بھی، خودی ضبط نفس کا سرمایہ بھی ہے اور اطاعت کی عظیم دولت بھی، خودی تقدیر بھی ہے اور کاتب تقدیر بھی، خودی نیابت الہی کا مقام بھی ہے اور اپنی انفرادیت بھی، یہ جلوت بھی اور خلوت بھی، خودی موج آب رواں بھی اور ضبط فغاں بھی، خودی قریب رگ جاں بھی ہے اور دوری شب ہجراں بھی، خودی راز بھی ہے اور محرم راز بھی، ناز بھی ہے، نیاز بھی، بلکہ بے نیاز بھی۔ یہ استاد محترم واصف باصفا کے الفاظ ہیں۔ اقبال نے خودی کو اتنی وسعت عطا کر دی ہے کہ اس کو کسی ایک حوالے سے سمجھنا مشکل ہے۔ اقبال بہرحال اقبال ہے، وہ فقیر ہے، وہ عارف حق ہے، مفکر فکر صالح ہے، ملت اسلامیہ کا ایک غیور فرزند، پیر رومی کا مرید باوقار ہے۔ فلسفہ شرق و غرب سے آشنا ہونے والا اقبال خودی کے تصور سے جو پیغام دے رہا ہے وہ ایک عظیم پیغام ہے۔ اقبال خودی کے بحر بے پایاں سے افکار کے گہر تابدار نکالتا ہے اور قاری کے دل و دماغ کو دولت لازوال سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اقبال کی خودی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صاحب ادراک ہو، صاحب نظر ہو۔ اقبال نے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ،
کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل. اقبال کا تصور خودی عارفوں کے لیے ہے، اہل نظر کے لیے ہے، شب بیداروں کے لیے ہے، آہ سحر گاہی سے آشنا روحوں کے لیے ہے، دل والوں کے لیے ہے، عشق والوں کے لیے ہے. یہ وہ علم ہے جو اہل علم کے لیے نہیں بلکہ اہل نظر کے لیے ہے. اقبال کہتا ہے، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. خودی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان عنوانات کو دیکھیں جن کے ماتحت اقبال نے خودی کو بیان کیا. مثلا کائنات کی خودی، اسلام کی خودی، ملت اسلامیہ کی خودی، عشق و عزم کی خودی، عمل کی خودی، فقر کی خودی، آزادی و حریت کی خودی، رفتار زمانہ کی خودی، اور سب سے اہم خودی خود آگہی کی خودی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم عنوانات کا خودی کے حوالے سے مکمل جائزہ لیں. بہرحال ایک طائرانہ نظر ہی صحیح، کائنات خودی کی عظیم جلوہ گاہ ہے، اس کی بیداری اور پائیداری خودی کے دم سے ہے. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. آسماں میں راہ کرتی ہے خودی، سید مہر و ماہ کرتی ہے خودی. اقبال کا مقصد یہ ہے کہ خودی کائنات کے جلووں میں جلوہ گر ہے. جو انسان کائنات کے جلووں سے لطف اندوز نہیں ہوتا وہ ان جلووں میں خودی کی کارفرمانی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ خودی جلوہ سرمست خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے. یہ کائنات ہے جو ہمیشہ سے آ رہی ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی. اس کی خودی گردش و استحکام میں ہے. اب آئیے اسلام کے آئینے میں خودی کی جلوہ گری دیکھیں. اقبال کے نزدیک اسلام ہی محافظ خودی ہے. اقبال کے نزدیک اسلام ہی محافظ خودی ہے اور خودی محافظ مسلمان ہے. اقبال اسلام کو بقائے عالم کا ذریعہ سمجھتا ہے. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال بآواز بلند کہتا ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں. خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں. یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. حکیمی نا مسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی. اقبال خودی کو غلامی سے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. خودی کے دم سے مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ حاصل ہو سکتی ہے. اقبال کے ہاں خودی کنگڈم میکر نہیں بلکہ کنگ میکر ہے. تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی. خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی. نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکوہ فقیر. یہ تغرل آپ کو پتہ ہی ہے، سلجوقی بادشاہ، دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، سنجر اور تغرل. تغرل جو فاؤنڈنگ ان کے فادر تھے. شکوہ فقیر. آئیے اب سب سے آخری لیکن سب سے اہم عنوان خودی اور خود آگہی کی طرف. اقبال اپنے قاری کو دعوت خود شناسی دیتا ہے. اس کا پیغام یہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی پہچان سے ہی اللہ کی پہچان کی طرف قدم اٹھ سکتے ہیں. اقبال خودی کو ہی پہچان کا ذریعہ مانتا ہے. اقبال انسان کو پیغام دیتا ہے کہ وہ خود راز فطرت ہے. وہ خود راز فطرت ہے. انسان ہی مقصد و مدعائے تخلیق ہے. انسان کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے. انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص
شاہکار فطرت اور اس کا تشخص خودی کے دم سے ہے. جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی. اسی طرح جو قوم محروم خودی ہو اس سے اقبال یوں مخاطب ہے، اس کی تقدیر ہی محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. اقبال معاشی اور سیاسی غلامی میں گرے ہوئے انسانوں کو بلندیوں کی طرف پکارتا ہے. وہ اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشن راہوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے. تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو اپنی خودی کھو چکا ہے، تو اپنی خودی کھو چکا ہے. کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر، غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی. شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. مسلمانوں کو ان کی خودی سے آشنا کر کے اقبال ان کو پیغام دیتا ہے کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی، وہی آخر زمانی. اللہ اکبر. ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی، وہی آخر زمانی. خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سوراخ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. اقبال کے ہاں خودی کی بلندی ہی مقصد حیات ہے. اقبال کے ہاں خودی کی بلندی ہی مقصد حیات ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ تقدیر بن جاتا ہے. خودی شہر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید، آسماں اس کا سید. اقبال خودی کی نگہبانی کا درس دیتا ہے، خودداری کا پیغام دیتا ہے. اقبال کی خودی زندگی ہے، حیات جاوداں ہے. یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم ذریعہ حصول قوت ہے. خدا ہمیں خودی کے اس بلند مقام سے آگاہ فرمائے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. آمین سم آمین. یہ استاد محترم واصف باصفا نے علامہ اقبال کی جو 100 سالہ تقریبات تھیں راولپنڈی میں 1977 میں یہ مقالہ پڑھا تھا. یہ غیر مطبوع تحریر تھی لیکن پھر یہ منظر عام پر آئی اور میرے پاس یہ ہمیشہ رہتی ہے. مجھے اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت رشتہ دکھائی دیتا ہے، لاڈ کا، پیار کا، محبت کا. اور اس بات کی بھی علامات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ واصف باصفا نے علامہ اقبال کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا ہے. اگر آپ ان کی شب چراغ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری غزلوں سے پہلے علامہ اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر نظر آتا ہے. اگر آپ کرن سورج کا مطالعہ کریں، جو ہم نے 2 سیشن جس میں ہم نے کیے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ واصف باصفا کی جگہ جگہ پہ ان کے اندر ایک جھلک نظر آتی ہے فلسفہ اقبال کی، فلسفہ مولانا روم کی. واصف باصفا اپنی زندگی میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار کے اندر جس خوبصورت روشنی یا رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو اقبال شناس ہیں، اقبال کو جانتے ہیں، انہیں بیگانگی محسوس نہیں ہوتی، انہیں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. میں زندگی میں جب ان تینوں، یہ جو تکون ہے مولانا روم، علامہ اقبال اور واصف باصفا، جب میں اس ٹرائنگل کے اوپر غور کرتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر بڑے خوبصورت زاویے بننا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ان تینوں ہستیوں کے درمیان ایک بڑا خوبصورت ربط نظر آتا ہے. یہ جو آہ سحر گاہی ہے، یہاں سے لے کر اپنی خودی کو جان لینا، اور خودی کو جاننے کے بعد خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، کہ مقام پر فائز ہونے والا یہ جو الف قبیلہ ہے، میں محو حیرت ہو جاتا ہوں اکثر. ان کی مماثلتیں، ان کی جو مشترکہ میراث ہے، اور یہ سب مل کر ایک گمشدہ حکمت کے جو وارث ہیں. جب انہوں نے اپنی زندگی میں کلیم کیا آہ سحر گاہی کے تحت، اپنے مسلح پہ گوئے، میں جب کبھی اس رشتے پہ غور کرتا ہوں تو میری زندگی کے اندر خوشبو پھیلنے لگ جاتی ہے. میں دعا گو ہوں. آج میں اپنی بات بالکل نہیں کروں گا. استاد محترم واصف باصفا نے جو فرما دیا علامہ اقبال کے بارے میں، اس سے بڑھ کے آج کی ڈیٹ میں خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتا. میری دعا ہے
ہم سب واصف باصفا کی اس آخری دعا میں شریک ہو جائیں جس پہ آپ نے خودی کے مقام کو سمجھنے کی دعا کی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس عطا کرے، ہم اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ سے سمجھ لیں کہ ہم کون تھے، وہ اوج سریا بام سریا کون سا تھا جہاں سے ہم پستیوں میں گر گئے، وہ جو ہمارا احسن تقویم تھی جس کی جانب علامہ اقبال ساری زندگی اشارہ کرتے رہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہماری خودی ہمیں اس تقویم تک پہنچا سکتی ہے۔ وہ تقویم کیا تھی اور کس وجہ سے ہم ثم رددناہ اسفل سافلین ہوتے چلے گئے، ہم پستیوں میں گرتے چلے گئے۔ یہ آج جو ہماری ذلت و رسوائی ہے، یہ زوال، اس سے اگر ہم نے باہر نکلنا ہے تو ہمیں اپنی خودی کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی لائبریریوں سے ان بڑے بڑے اساتذہ کے لکھے ہوئے مقالہ جات کو وائبرنٹ انداز میں، توانا انداز میں اپنے نصاب میں اس طریقے سے شامل کرنا ہوگا کہ اس میں رٹا کم سے کم ہو اور کانسیپٹ ہمارے زیادہ سے زیادہ کلیئر ہوتے جائیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ کریم اکابرین کو وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر بعد بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ورڈ پریس سپارٹن 300 یا فری لانس پاکستان میں جو کچھ ٹیکنیکل سوال آ رہے تھے ان کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کے سوال نہیں لیتا چونکہ ابھی اذان ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کسی روز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔